आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, क्या इमरान खान को किसी किस्म की डील की ऑफर हुई है? और कुछ सहाफ़ियों की तरफ से क्लेम ये किया जा रहा है कि शायद इमरान खान बाहर चले जाएंगे। इसमें कितनी हकीकत है और ये कितना क्रेडिबल दावा है, इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर GHQ से, इस्टेब्लिशमेंट से, ताकतवर हलकों से और इक़्तिदार की राहदारियों से जो वाइब्स आ रही हैं ना राय साहब, वो कुछ और हमें कहानी सुना रही हैं। इसकी तफसील शामिल करेंगे अपने सुनने वालों के लिए प्रोग्राम में। और फिर राय साहब, पाकिस्तान में PTI के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है और गिरफ्तारियां हुई हैं इस्लामाबाद में, आपके शहर के अंदर। वहां पर क्या सूरत हाल है? और इमरान खान के पैगाम के बाद ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और गिरफ्तारियां कब तक जारी रहेंगी? और इसके साथ साथ जो क्रैकडाउन PTI पर हुआ, इसके साथ साथ इंटरनेट के ऊपर भी क्रैकडाउन हो गया है। और कंपनीज की जो रिपोर्ट्स हैं, और जब वो हुकूमत से पूछती हैं तो उन्हें क्या जवाब दिया जा रहा है इस इंटरनेट पे क्रैकडाउन के हवाले से, और कितना नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है राय साहब, इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर जस्टिस मंसूर, जिनके ऊपर 5 हुकूमती वुज़रा कहना चाहिए, बाऊजी के किचन कैबिनेट के लोग कहना चाहिए राय साहब, उन्होंने तनकीद शुरू की है। और तनकीद करते करते वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने गिरेबान पकड़ लिया है। अब ये गिरेबान छुड़वाया जाएगा या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? राय साहब, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। जस्टिस मंसूर ने जो गुफ्तगू की अपनी कॉन्फ्रेंस में, जहां पे वो खिताब कर रहे थे, इसके नताइज राय साहब आहिस्ता आहिस्ता हमें नजर आ रहे हैं। और जो 5 वुज़रा हैं वो क्या कहते हैं, इसका एक जायजा रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन राय साहब, जो सबसे आम खबर है वो है खान साहब। खान साहब पिछले 1.5 बरस ऑलमोस्ट होने वाला है, उन्होंने सब लोगों को हैरान कर दिया राय साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था जब से इनकी हुकूमत गई, और जिस तरह से इन्होंने अपनी हुकूमतों को कुर्बान किया और पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम करते हुए पाकिस्तान की आवाम की अदालत में गए और अपने आप को इन अदालतों के अंदर पेश किया। शायद ये बात और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था ताकतवर हलकों को की जानिब से, उसके बरक्स फैसले आए और ये तमाम लोग हारे और बुरी तरह हारे राय साहब। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान, और वो कंपैरिजन कर रहे हैं बेनज़ीर के साथ, कंपैरिजन उस डील का किया जा रहा है जो नवाज शरीफ ने की, कंपैरिजन किया जा रहा है उन सियासतदानों का जो डील करके मुल्क से चले गए, फिर डील करके वापस आ गए, जिसमें जनरल बाजवा, जिनका बारे में नून लीग खुद कहती है कि वो डील करवाने में और करने में उनका हाथ था। यानी जो अदालतें थी उनकी क्या हैसियत है, ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं। उन्होंने हुक्म दिया और आगे से फिर एक हुक्म आया और फिर उस हुक्म के तनाजुर में बाऊजी जी वो बाहर चले गए, फिर वापस आए। और बेनज़ीर भी यही करती रही, 4-5 साल वो बाहर रही, और फिर जब उन्होंने हालात पाकिस्तान के अंदर देखे कि ठीक होने जा रहे हैं तो फिर वो पाकिस्तान भी वापस आ गई। अब आपको क्या लगता है साहब? मैं चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट करें, और हम जो ये इस वक्त जानबूझकर एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, एक गलत फहमी से कहें जो फैलाई जा रही है कि इमरान खान डील करेंगे, और अगर डील इस बात पे होगी कि उनकी जान को बख्श दिया जाएगा और इसके बदले में उन्हें कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं। जलावतनी की बात की जा रही है। राय साहब, ऐसा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन ये जो क्लेम है, इस क्लेम को आप कैसे देखते हैं? देखें आशिफ साहब, GHQ इस्टेब्लिशमेंट, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके मुतल्लिक भी एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया, इसके अंदर भी 2 अहम पॉइंट और 2 बड़ी खबरें छुपी हैं। एक तो ये जो कंपैरिजन किया गया कि जिस तरीके से नवाज शरीफ डील करके चले गए थे और उसके बाद नवाज शरीफ एक डील करके वापस आ गए, और इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुतल्लिक ये कहा गया कि उन्होंने खुद साख्ता जिला वतनी अख्तियार की थी। और उसके बाद हम सबको पता है
کہ امریکہ کی آشیرواد سے ایک NRO جو ہے یہ سابق صدر پرویز مشرف کو اپنی حکومت کچھ عرصے کے لیے بچانے کے لیے ایک NRO جو ہے وہ تخلیق کیا گیا تھا. اس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی تھی اور پھر نواز شریف جو کہ سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے تھے, معافی تلافی کر کے گئے تھے اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں 10 سال تک واپس نہیں آؤں گا, تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی واپسی کے بعد وہ بھی واپس آ گئے. اور پھر ایک جو سعودی وزیر ہیں انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو نواز شریف کا معافی نامہ تھا, جو اصل میں اس طارتن میں کہہ رہا ہوں کہ شریف خاندان کے لیے وہ معافی نامہ نہیں, بعد میں سیاسی طور پر ذلت نامہ ثابت ہوا, تو وہ معافی نامہ لہرایا تھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر انہوں نے معافی بھی مانگی تھی اور یہ کمٹمنٹ کی تھی سعودی عرب کو ثالث بنا کے کہ ہم 10 سال تک پاکستان واپس نہیں آئیں گے. اب ایک تو نواز شریف کی جو لیٹسٹ ڈیل ہے جو کہ انہوں نے جناب باجوہ کے ساتھ کی تھی, اس کے بعد جب وہ فرار ہوئے تو نواز شریف اور عمران خان صاحب کی کیسز میں بہت فرق ہے. نواز شریف کے اوپر جو کرپشن کے کیسز بنائے گئے تھے ان کی گونج عالمی سطح پر ہے. نواز شریف کے متعلق جو پیناما سکینڈل آیا تھا وہ فوج نے نہیں بنایا تھا, وہ کوئی پاکستانی ادارے نے نہیں بنایا تھا, وہ ایک عالمی ادارے اور عالمی نیٹ ورک تھا. وہ پیناما لیکس کا سکینڈل اور یہ جو کرپشن کا سکینڈل ہے یہ سامنے لے کے آئے تھے. اور جب یہ سکینڈل سامنے آنے والا تھا, چونکہ پاکستان کے ایک اخبار کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ نے بھی اس کا کچھ حصہ جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, تو اس سے 2 دن پہلے حسین نواز کا ایک پلانٹڈ انٹرویو چلایا گیا جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں, اور اس پلانٹڈ انٹرویو میں انہوں نے اپنی آف شور کمپنیز کا اعتراف کر لیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب یہ سکینڈل آنے والا ہے. اور وہ خبر یعنی پاکستانی اخبار جس نے پیناما لیکس کو ٹرانسلیٹ کرنا تھا پاکستانیوں کے لیے, تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید وہاں سے یہ خبر لیک ہوئی اور پھر ایک پلانٹڈ انٹرویو ہو گیا حسین نواز کا. حالانکہ اس سے پہلے لندن کی پراپرٹیز کے متعلق حسن نواز نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ تو رینٹل پراپرٹیز ہیں اور ہمیں پاکستان سے ان کا کرایہ آتا ہے. بہرحال جب ان کا سکینڈل آیا حسین نواز کو تسلیم کرنی پڑی یہ کمپنیز, اور اس کے بعد شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کے متعلق فیصلے, رمضان شوگر ملز کے متعلق فیصلے, حدیبیہ پیپر ملز کیس کے متعلق فیصلے, ان کی IPPs کے کیسز کے متعلق فیصلے, تو لاتعداد فیصلے ہیں جو کہ عدالتوں سے آئے ہیں. اور ان کے خلاف جب چالان حتمی ہو گئے تو اس کے بعد رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں ان کے کیسز جو ہیں یہ ختم ہو گئے. لیکن شریف خاندان انٹرنیشنل لیول پر ایک نان کرپٹ فیملی ہے. اگر آپ ان کے متعلق عالمی اخبارات جرائد میں خبریں پڑھیں اور اسی طرح پاکستانی عدالتوں کے فیصلے دیکھیں, اور اگر آپ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا موقف دیکھ لیں, تو میں نے بہت سے صحافیوں نے وہ بریفنگز آمنے سامنے سابق آرمی چیفز کے ساتھ بیٹھ کر اٹینڈ کی ہوئی ہیں جس میں شریف خاندان کی کرپشن کی فائلز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی تھی. یہاں تک کہ جناب باجوہ نے بطور آرمی چیف جب وہ آرمی چیف تھے تو انہوں نے اسحاق ڈار کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کہا تھا کہ اسحاق ڈار تم کرپٹ ہو, تم نے ایک غیر ملکی سرمایہ کار سے کمیشن مانگا ہے پاکستان میں جو ویسپا کے کچھ پلانٹس لگانا چاہتی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جو ایک نیٹو کا سول نمائندہ ہے اس نے مجھے بتایا اور پروف دیے ہیں کہ تم نے کرپشن کرنے کی کوشش کی. اور شاہد خاقان عباسی اس وقت پرائم منسٹر تھے, پوری فوجی قیادت موجود تھی, اور جناب باجوہ نے اسحاق ڈار کو کرپٹ کہا. اور اس کے بعد پھر جناب باجوہ نے اسحاق ڈار کے متعلق جاوید چودھری صاحب سے ایک کالم بھی لکھوایا. جاوید چودھری صاحب نے مختلف جگہوں پہ اور مختلف صحافیوں نے اسحاق ڈار کے متعلق یہ حقائق سامنے لے کے آئے, اور اسحاق ڈار نے اس کے بعد ایک اور صحافی ہے ان کو YouTube پر انٹرویو بھی دیا اور اپنی طرف سے وضاحت دینے کی کوشش کی, لیکن وہ کوئی وضاحت نہیں دے سکے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ جن کو آرمی چیف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جہاں DG ISI موجود ہوں, جہاں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی موجود ہوں, جہاں پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہ موجود ہوں, تو وہاں پہ آمنے سامنے بیٹھ کے شاہد خاقان عباسی جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف کی نااہلی کے بعد, ان کے سامنے کہا کہ اسحاق ڈار تم کرپٹ ہو. تو ان کی کرپشن کا لیول اس قسم کا ہے. تو نواز شریف جو کہ جیل گئے تھے
ان کے خلاف جو تحقیقات ہوئی تھی، یہ یاد رکھیں کہ اس JIT کے اندر بھی فوج کے 2 آفیسر شامل تھے، اس تحقیقاتی عمل میں بھی فوج کے 2 آفیسر شامل تھے جو JIT بنی تھی پیناما کی۔ تو نواز شریف کے خلاف جو احتساب عدالتوں نے بھی فیصلے دیے، ان کے اندر بڑے سالڈ ایویڈنس تھے، اور نواز شریف نے اس کے بعد جو جیل کاٹی، نواز شریف کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، چونکہ بطور صحافی میرے پاس اور بہت سے صحافیوں کے پاس یہ معلومات ہیں مصدقہ جو کہ ہم نے جیل ذرائع سے لی۔ نواز شریف کو جو جیل میسر تھی اس میں ہاشمی صاحب 2 بہترین قسم کے لان تھے، 2 لانز ان کو دیے گئے تھے کہ نواز شریف صاحب آپ ان پر چہل قدمی کریں، 2 ان کو مشقتی دیے گئے تھے، ان کو ہر وقت کا کھانا جب وہ چاہتے تھے ان کے گھر سے کھانا آتا تھا، اور نواز شریف ایک لسٹ بناتے تھے کہ آج مجھ سے میرا یہ کارکن اور نون لیگ کا یہ رہنما ملنے کے لیے آئے گا، اور ان کی جیل میں ملنے والوں کا تانتا بنا رہتا تھا۔ ان کو AC کی سہولت تھی، اور ان کو جو جیل کے اندر بیڈ روم دیا گیا تھا، اس قسم کا بیڈ روم 99% پاکستانیوں کے پاس اپنے گھروں میں موجود نہیں ہے، اور اسی طرح اٹیچ باتھ اور جو دیگر سہولیات ہیں یہ ساری نواز شریف کے پاس ہیں۔ لیکن ان کی ہسٹری ہے کہ یہ کبھی بھی مزاحمت نہیں کرتے، کبھی جیل نہیں کاٹتے، اور ظاہر ہے کہ کرپشن کے اوپر تو آپ مزاحمت کر بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے جناب باجوہ کے ساتھ ساز باز کی، جناب باجوہ کی نظر اپنی اگلی ایکسٹینشن پر بھی تھی، یعنی وہ 2 ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نواز شریف کو ایک ڈیل کے تحت جو ہے وہ باہر بھجوا دیا۔ اچھا، اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس بھی، یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا ورنہ پروگرام، تو ان کا کیس بھی عمران خان صاحب سے انٹائرلی ڈیفرنٹ تھا۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں، ان کیسز کے متعلق امریکی کانگریس سے، یونائٹڈ نیشنز کے ورکنگ گروپ سے، اسی طرح برطانوی ہاؤس آف کامن سے، اسی طرح عالمی ادارے UN اور عالمی میڈیا سے یہ گواہی آ گئی ہے کہ یہ کیسز عمران خان صاحب پر قانونی بنیاد پر نہیں بنائے گئے، اور یہ جو کیسز ہیں یہ اصل میں عمران خان صاحب کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی منمرضی کے فیصلوں کے نتیجے میں بنائے گئے۔ یہ عالمی سطح پر بھی گواہی آ گئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اور نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کمپیرزن اس لیے نہیں بنتا کہ عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے قائد اعظم کے بعد پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، اور اس وقت پاکستان کے 90% عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پوری دنیا یہ گواہی دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور PTI پر جتنا جبر کیا گیا ہے، اس کے باوجود 8 فروری 2024 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کو پاکستانی لوگوں نے، پاکستانی عوام نے تقریباً 3/4 اکثریت دی تھی، 3/4 اکثریت، اور لیول پلینگ فیلڈ ہوتا تو شاید عمران خان صاحب کو 85% تک ووٹ جو ہیں اور 85% نشستیں جو ہیں یہ PTI کو ملتی۔ اگین ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کوٹ کر دوں جس نے یہ کہا کہ نون لیگ کی اگر PTI کو لیول پلینگ فیلڈ ملتا، یعنی بلے کا انتخابی نشان نہ چھینا جاتا، ان کے رہنماؤں کو اغوا نہ کیا جاتا، ان کے رہنماؤں کو جعلی مقدمات میں جیل میں نہ ڈالا جاتا، جلسے جلوس کرنے دیے جاتے، تو پھر نون لیگ کی صرف 2 نشستیں تھیں۔ اور یہ ثابت ہو گیا اس طریقے سے، یہ رپورٹ پر مہر ثبت ہو گئی کہ نون لیگ کا یہ بیانیہ رہا، اور یہ درست بیانیہ بھی تھا کہ نون لیگ کے اندر سب سے زیادہ ووٹ نواز شریف لے سکتے ہیں، یعنی نون لیگ کی حد تک سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ نواز شریف لے سکتے ہیں۔ یہ نون لیگ کا اس حد تک بیانیہ درست تھا۔ نواز شریف کو ایک ووٹ یا آپ کہہ لیں کراؤڈ پولر کے طور پر یہ ڈیل کر کے واپس لے کے آئے تھے کہ جی یہ کچھ نون لیگ کے لیے کوئی کرشمہ کریں گے، لیکن ہم سب نے دیکھا، سب کو پتا ہے کہ نواز شریف اپنی دونوں نشستیں ہار گئے، مانسیرا والی بھی، لاہور والی بھی، اور دونوں ان کے ہوم گراؤنڈ ہے۔ مانسیرا والا بھی یاد رکھیں کہ کیپٹن صفدر کی وجہ سے وہ بھی ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، اور لاہور بھی ہوم گراؤنڈ تھا، اور بدترین ریاستی دھاندلی، اور نواز شریف کے مقابلے میں لاہور میں ایک ایسی آزاد امیدوار جو کہ 12 ماہ سے جیل کے اندر تھی، جن کو قید کیا ہوا تھا، جیل سے انہوں نے الیکشن لڑا، اور اب تمام آڈٹ رپورٹس، پتن کی رپورٹ نے بھی ثابت کر دیا کہ نواز شریف یہ نشست کم سے کم 78,000 ووٹوں سے آ رہے ہیں۔ الجزیرہ نے بھی اپنی رپورٹ میں ثابت کر دیا کہ نواز شریف یہ نشست ہارے ہیں، اور مانسیرا کی نشست جتانے کی پوری کوشش کے باوجود نواز شریف وہ نشست نہیں جی سکے۔ تو اگر نواز شریف اپنی نشست نہیں جی سکے تو کیا نون لیگ کے اندر کوئی اور اپنی نشست جیت سکتا تھا؟ اس لیے اس عالمی ادارے کی رپورٹ 100% ٹھیک ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی صورت میں نون لیگ صرف 2 نشستیں جیتتی۔ اچھا، اب ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر بھی ثابت ہوئے ہیں،
اور دوسری جانب عمران خان صاحب کی مخالف، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کٹ پتلی حکومت بھی ہے، لیکن پچھلے 2 سال کے اندر ساری جو تنقید ہوئی ہے اس کا 95% حصہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں گیا ہے، یعنی 95% تنقید اسٹیبلشمنٹ پر ہوئی ہے اور 5% ہوئی ہے شریف خاندان پر، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ شریف خاندان کی کیا جرت تھی کہ وہ زبردستی مسلط ہو جاتے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مسلط کیا۔ لیکن پچھلے 2 سال میں معیشت بھی کولیپس ہو گئی، ریاست کولیپس ہو گئی، سفارتی تعلقات کولیپس ہو گئے، دہشت گردی واپس آ گئی اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا، اور پاکستان میں اتنی افراتفری ہے، اتنی اس وقت تفریق ہے معاشرے میں کہ اس طرح کی تفریق اس سے پہلے کبھی نہیں رہی۔ تو اس لیے جی ایچ کیو نے ہر ممکن کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ نے ہر ممکن کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو صلح صفائی کے پیغامات بھیجے جائیں، جو کہ مختلف صحافیوں نے خبروں کے ذریعے اور ریٹائرڈ جرنلز نے اپنے تجزیوں کی صورت میں عمران خان صاحب تک پہنچائے، لیکن عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی ایک شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگ لے۔ تو یہ ایک تنازع ہے۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور عمران خان صاحب اس وجہ سے ان کو باہر بھجوانے کے متعلق جو ہے یہ مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ اب اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسا جنگلی قبائلی معاشرہ ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ جیل میں ان کو مارا جا سکتا ہے، ان کی زندگی لی جا سکتی ہے، جس کے پیچھے 90% عوام کھڑے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ آفر کیا جا رہا ہے یا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ باہر نہ گئے یا آپ نے ہماری شرائط نہ مانی تو پھر عمران خان صاحب کی زندگی کو کچھ ہو سکتا ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید نوعیت کے خطرات لاحق ہوں، اول تو عمران خان صاحب کسی بھی صورت ملک نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ملک انہوں نے چھوڑنا ہوتا تو عمران خان صاحب کو جیل جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ بطور صحافی میرے پاس مصدقہ معلومات ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا، یہ میسج دیا گیا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں، پی ٹی آئی باہر سے چلائیں، جب بہت جلد حالات آپ کے موافق ہو جائیں گے، سازگار ہو جائیں گے، آپ واپس آ جائیں۔ اور مثالیں یہی نواز شریف اور بے نظیر بھٹو والی دی گئی تھی۔ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ جیل میں ان کے اوپر ان کی جان بھی لی جا سکتی ہے، ان پر مقدمات بھی بنائے جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے باہر جانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ کوئی ڈیل نہ ہوتی۔ یہ تو ڈیل تو وہ لوگ کرتے ہیں جو کرپٹ ہوتے ہیں، یہ تو عمران خان صاحب کا حق بنتا تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے عمران خان صاحب جا سکتے تھے۔ تو اب بھی اول تو عمران خان صاحب جائیں گے نہیں، لیکن اگر عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں اور اس قسم کی سچویشن بنتی ہے، تو یہ میری ذاتی رائے ہے کہ عمران خان صاحب اگر باہر چلے بھی جائیں تو کوئی آدھا فیصد بھی جو ووٹر ہے عمران خان صاحب کا سپورٹر، وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی پوری زندگی، اپنی زندگی کی آسائشیں، اپنی زندگی کے بہترین سال پاکستان کو دیے۔ پاکستان کو انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل سے لے کے نمل کالج، یونیورسٹی اور بے شمار رفاہی کام کیے، اور پاکستان میں شعور اصل میں عمران خان صاحب نے پیدا کیا۔ اس سوئی قوم کو خان صاحب نے دوبارہ جگایا ہے۔ تو اس لیے اگر میں اگین کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب یہ اس طرح کا کوئی فارمولہ نہیں مانیں گے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ان کی جان لینے کے لیے اتنی سنگین لیول کی پلاننگ کی جا رہی ہے تو ہاشمی صاحب کیونکہ لیڈر ہے تو ساتھ پیچھے ساتھ نظریہ چلے گا، ظاہر ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لیڈر کی جان بچانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ لیڈر کی آپ جان بھی بچائیں، کیونکہ بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب، ہوا بھی یہ ہے کہ لیڈر کی جان بچانا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور یہ میرا خیال ہے کہ اب ایک ایسی بحث ہے، خان صاحب نے جانا ہوتا تو رائے صاحب بہت سارے پہلے مواقع تھے جا سکتے تھے، لیکن اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ بے نظیر یا نواز شریف 5 سال یہاں پہ رہ کے رائے صاحب ایک کسی انٹرنیشنل اخبار میں، جریدے میں اس کا ایک انٹرویو نہیں آیا، کوئی بیانیہ نہیں بنا، صرف انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے نا یا حلیم کھائی ہے یا آلو گوشت کھایا ہے۔ اور جو نون لیگ کی باہر اوورسیز کمیونٹی کے اندر جو پوزیشن ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ باہر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے، اوورسیز پاکستانی دنیا کے کسی بھی حصے میں مگر موجود ہیں تو وہ خان صاحب کا ووٹ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ احسن اقبال جیسے لوگوں نے اور باقی لوگوں نے مل کر یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق تھا ان سے چھین لیا۔ اب احسن اقبال صاحب ایک اور انہوں نے کام کیا، وہ یہ کہتے ہیں
کہ چند جرنیلوں اور ججوں نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے پر ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کر دیا۔ پاکستانی مصنوعات کو عالمی معیار کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ کب کریں گے رائے صاحب؟ یہ کوئی ٹائم نہیں انہوں نے بتایا۔ مختلف صوبوں سے تاجروں کی نمائندگی کا موقع دینا ہوگا۔ ارشد ندیم نے ثابت کیا کہ کامیابی کا وسائل سے تعلق نہیں ہوتا۔ ارشد ندیم نے اپنی محنت اور لگن سے تمغہ جیتا اور پوری قوم کو ان پہ فخر ہے۔ اچھا، یہ ایک تو اس کو بھی بڑا سیاسی بنا دیا گیا اور تصویریں لوگ اتروا رہے ہیں اور کریڈٹس لے رہے ہیں، لیکن رائے صاحب احسن اقبال نے جرنیلوں کی بات کی، احسن اقبال نے ججوں کی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور صاحب کی جو تقریر تھی اس کے بعد حکومت کو نیند نہیں آ رہی، اور حکومت کے 5 وزراء ایسے ہیں رائے صاحب جنہوں نے تنقید کی ہے۔ پہلی تنقید جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر جو کی ہے وہ رانا ثناء اللہ نے کی۔ وہ یہ کہتے ہیں احسن اقبال کے بعد کہ پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی عدالتوں کو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے اور عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کی پابند ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج کا کام تقاریر کرنا نہیں، پارلیمان کو قانون بنانے کا اختیار ہے اور عدالتوں کو اسی کے مطابق فیصلے کرنا ہوں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ کی تنقید ہے۔ پھر عرفان صدیقی صاحب آئے ہیں رائے صاحب میدان میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد لازمی آئینی تقاضا ہے، انتظامیہ کے پاس ان فیصلوں پر عمل کرنے کے سوا کوئی چوائس نہیں۔ اس طرف چل پڑے تو آئینی توازن بگڑ جائے گا۔ عالی مرتبہ جج صاحب سے 100% اتفاق کرتے ہوئے صرف اتنی رہنمائی مطلوب ہے کہ کیا عدالتی فیصلوں کا آئین اور قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضا ہے یا نہیں؟ کیا عدلیہ کے پاس یہ چوائس موجود ہے کہ وہ آئین کے واضح اور غیر مبہم آرٹیکلز کی نفی کرتے ہوئے اپنی مرضی کا آئین لکھ لے؟ اور کیا اگر عدالت اس طرح کے فیصلوں کی طرف چل نکلے تو آئینی توازن بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا؟ خرم دستگیر نے بھی تنقید کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ججز کے ایسے ریمارکس اور ایسی تقاریر آتی ہیں جو عدالت کو خود سیاست میں گھسیٹ کر لے جاتی ہیں۔ ججز اگر اپنی گفتگو کو اپنے فیصلوں تک محدود رکھیں اور ان کے ذریعے بات کریں گے تو پھر تناؤ بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ رائے صاحب اس کے بعد جو تنقید ہے وہ فضل الرحمان بھی اوبیسلی وہ اس حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ جاوید لطیف نے بھی ججز پر تنقید کی، تو ججز کی پر تنقید اور منصور علی شاہ صاحب پر تنقید کا ایک سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے۔ راہ صاحب جنگ ہوگی، میدان لگے گا، کیا ہوگا؟ یہ منصور علی شاہ صاحب نے جس تناظر میں کانٹیکسٹ میں بات کی تو حکومت نے آج کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمل نہیں ہوگا، آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں؟ اور یہ شاید اس وقت بھول گئے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر تقریر کر کے آئے تھے رائے صاحب، اس وقت تو بڑا مان سمان دیا گیا تھا۔ آج اگر جج کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف ایک محاذ کھولیں گے؟ جنگ شروع ہونے والی ہے رائے صاحب دونوں اداروں کے درمیان؟ دیکھیں، 2 ادارے تو اس وقت یہ نہیں ہیں، ادارہ تو سپریم کورٹ ہی ہے۔ اگر پارلیمنٹ کی آپ بات کریں تو پارلیمنٹ اس صورت میں ادارہ ہوتا ہے جب وہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہو۔ اگر ایک جعلی پارلیمنٹ ہو جو جعلی طریقے سے منتخب ہو کے آئی ہو تو اس کی تو نہ کوئی قانونی ساکھ ہے، نہ آئینی ساکھ ہے، نہ اخلاقی ساکھ ہے۔ تو اس لیے ایک جعلی پارلیمنٹ اگر سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو رہی ہے تو یہ آپ کہہ لیں کہ اس سے زیادہ فاشزم جو ہے یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا، جو کہ اس وقت یہ نون لیگ کی حکومت دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی نون لیگ ہے جس نے اپنے دور میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا اور سپریم کورٹ کی عمارت کی اینٹیں اکھاڑ دی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو بڑی ایمرجنسی میں سپریم کورٹ سے نکلنا پڑا تھا اور چیف جسٹس کو بھی اپنی جان بچانی پڑی تھی۔ پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کے کچھ امیجز جو ہیں، کچھ تصاویر گوگل پہ سرچ کریں اور یہ ہمارے ویورز کو دکھائیں بھی کہ یہ نون لیگ نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ سپریم کورٹ پر فزیکل حملہ کیا گیا تھا۔ یہ شریف خاندان کا پرانا وتیرہ ہے۔ اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب کا ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ، انہوں نے یہ کہا کہ شریف خاندان حاضر سروس جج صاحبان کو اس طریقے سے خریدتا ہے کہ ان کو یہ لالچ دیتا ہے کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم آپ کو پرکشش عہدے دیں گے، پرکشش مراد دیں گے۔ تو یہ حاضر سروس جج صاحبان کو خرید لیتے ہیں۔ اب چونکہ ایک طرف شریف خاندان کی حاضر سروس جج صاحبان کو خریدنے کی ہسٹری اور خریدنے کے لیے بے پناہ مالی وسائل، اور چونکہ جعلی صحیح لیکن حکومت ان کے پاس ہے، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کا بے پناہ دباؤ،
تو اس صورتحال میں ایک طرف تو سپریم کورٹ کو کور کرنے والے صحافی اسنات ملک نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کے 2 سے 3 ججز پر کام ہو رہا ہے، یعنی جنہوں نے پی ٹی آئی کو 78 نشستیں دینے کا فیصلہ کیا، ان 8 میں سے 2 سے 3 ججز کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب میں نجم سیٹھی صاحب کا بھی ایک جملہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں اس وقت تقسیم ہے، 8 ججز ایک طرف ہیں، 7 ججز دوسری طرف ہیں، اور یہ بیلنس حکومت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ اس بیلنس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگلے 2-3 ماہ میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، ایک تو اس بیلنس کو تبدیل کرنے کے لیے یہ جو نام نہاد ایڈ ہاک ججز ایڈ کیے گئے ہیں، پہلے مرحلے میں کہا گیا تھا کہ 4 ایڈ کریں گے، 2 ایڈ کر دیے گئے ہیں، 2 مزید ایڈ کر دیے جائیں گے، لیکن یہ جو ایڈ ہاک ججز آئیں گے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایڈ ہاک ججز جو نون لیگ کی نظر ثانی کی درخواست ہے پی ٹی آئی کو 78 نشستیں دینے کے خلاف، اس کو نہیں سن سکیں گے۔ اس درخواست کو وہی بینچ سنے گا جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ تو ایڈ ہاک ججز کم سے کم اس معاملے پر پی ٹی آئی کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ نظر ثانی کی درخواست میں اگر اسی بینچ کے 2-3 ججز کو دباؤ کے تحت یا کسی لالچ کے تحت توڑ لیا جائے۔ اب اس کے بعد یہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں، یہ پی ٹی آئی کے خلاف جو دیگر کیسز ہیں، مثال کے طور پر ایک اور کیس جو کہ سیولینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل، اس طرح کے جو کیسز ہیں، یا پی ٹی آئی کی پٹیشن جو کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہے، اسی طرح پی ٹی آئی کی جو دیگر پٹیشنز ہیں، ان میں یہ بیلنس جو ہے یہ خراب کر کے حکومتی حق میں جا سکتا ہے۔ لیکن جو اس وقت رانا ثناء اللہ اور پوری یہ حکومتی مشینری جسٹس منصور علی شاہ کی ایک دبنگ اعلان کے بعد، جس میں انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے، کسی انتظامی ادارے کے پاس، کسی اور ادارے کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے فیصلے پر عمل نہ کرے، کیونکہ اس سے آئین کا ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا، جمہوریت کا نظام برہم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ انہوں نے اسپیسیفک کیس کے متعلق بات نہیں کی تھی، 78 نشستوں کے کیس کے متعلق بات نہیں کی تھی، انہوں نے ایک جنرل کانٹیکسٹ دیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو یہ چور حکومت ہے، اس کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اس لیے آج یہ سارے جو وزراء ہیں، ان کو کیا کہا گیا، ان کو حکم دیا گیا کہ اب آپ نے جسٹس منصور علی شاہ کو نشانہ بنانا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ پر تنقید کرنی ہے۔ حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے آپ ٹائم لائن اٹھائیں ان کے فیصلوں کی اور ان کے ریمارکس دیکھیں، ان کے کئی فیصلے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف آ چکے ہیں، ان کے کئی ریمارکس پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے خلاف انتہائی سخت یہ ریمارکس دے چکے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے کبھی جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف کیمپین نہیں چلائی۔ اسی طرح جسٹس اطہر من اللہ، جن کی وجہ سے نواز شریف پاکستان سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے، جب انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر میرٹ پر ایک نوٹ لکھ دیا تو ان کے خلاف اتنی کیمپین چلائی گئی کہ انہوں نے کہا، ان کو یہ کہنا پڑا یہاں نیو یارک بار کی تقریب میں کہ جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت ریلیف دیا، آج وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے آئین کے تحت فیصلے نہیں دینے چاہیے، اور میری فیملی، میرے بچوں اور میری اہلیہ کے خلاف بھی بڑی جو ہے ایک زہریلی کیمپین چلائی گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ جج صاحبان جو ہیں، ان کا ٹیسٹ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان کے خلاف کیمپین چل رہی ہو تو کیا وہ اس کیمپین سے مروب ہو جائیں گے یا آئین کے مطابق فیصلہ دیں گے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ، ان کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک جج ہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ جسٹس منصور علی شاہ پہ کتنا دباؤ آیا ہوگا۔ یہ جو 78 نشستوں کا فیصلہ ہے، پی ٹی آئی کو 78 نشستیں دینے کا فیصلہ، اس کے متعلق تو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی خود یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ جو دیگر 7 ججز ہیں وہ یہ فیصلہ نہ دیں۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے جو اعلان کر دیا ہے، اور اس وقت جو حیت ہے سپریم کورٹ کی، اس کے مطابق ان کو ہر صورت میں اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اگر یہ عمل درآمد نہیں کریں گے، سپریم کورٹ اس اپنے احکامات، فیصلے پر عمل درآمد کے لیے احکامات جاری کرے گی۔ اگر وہ احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا، بات توہین عدالت تک جائے گی، توہین عدالت کے نوٹسز کی تعمیل نہیں ہوتی اور اس احکامات پر بھی عمل نہیں ہوتا، تو پھر پاکستان میں
خانہ جنگی ہوگی، پاکستان کے اندر افراتفری پھیلے گی، پاکستان میں تحریک شروع ہو جائے گی اور بنگلہ دیش سے بدترین حالات ہو جائیں گے۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس کرپٹ شریف خاندان کو مسلط رکھنے کے لیے اتنے بڑے ایڈونچر کیے جائیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو 2 سال کا ایڈونچر کیا گیا ہے، جو کہ اپریل 2022 میں رجیم چینج آپریشن کی صورت میں کیا گیا تھا، اس کے بعد اس ریاست کا کیا حال ہوا ہے؟ کم سے کم عوام کا تو خیال کرنا چاہیے، 25 کروڑ عوام کا تو خیال کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مخالفت ہے، دشمنی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ چلے ایک لمحے کے لیے ازیوم کر لیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ازیوم کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھا ہو کہ شریف خاندان کو ملک کو آگے لے جائے گا، تو اب تو 2 سال کا یہ تجربہ بھی فیل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے 30 سال جو مسلط رکھا گیا شریف خاندان کو، وہ تجربہ بھی فیل ہو گیا تھا۔ تو اب اور کتنا تجربہ کرنا ہے؟ برین ڈرین آپ کا 110% پر پہنچ گیا ہے۔ تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے ہر شخص جو ہے وہ نکلنا چاہتا ہے۔ وہ اب پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے نکلنا ہجرت کے مترادف ہے، کہ پاکستان سے نکل جائیں، اپنے جان مال روزی روٹی بچوں کو فاقوں سے بچانا ہے، تو جس کے پاس چانس ہے وہ پاکستان سے نکل جائے۔ تو یہ حالات کر دیے ہمارے پاکستان کے اس کٹ پتلی حکومت۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو یہ ان حالات کی جانب ملک کو دھکیلنے کے لیے یہ آخری قدم ہوگا، اور پھر یہاں پہ سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں 13 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور جب سے عمران خان صاحب نے یہ پیغام جاری کیا ہے کہ جو 14 اگست کی رات ہے، لوگ نکلیں، جھنڈا لے کر نکلیں اور حقیقی آزادی منائی جائے گی، حکومت کو خطرہ یہ لگ گیا ہے کہ اگر یہ لوگ نکلے اور انہیں ایک موقع دیا گیا تو شاید یہ ایک بڑی تحریک بن جائے، ان کو یہیں پہ روکو، اور اس لیے اب گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ صاحب، دوسری طرف نا کریک ڈاؤن جہاں PTI پر ہو رہا ہے، وہاں پر انٹرنیٹ کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہے، اور اگلے 3 دن اور جو پچھلے 3 دن گزر گئے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر بندش دیکھی گئی ہے، کریک ڈاؤن دیکھا گیا ہے، سپیڈ سلو آ رہی ہے، واٹس ایپ پاکستان کے اندر چل نہیں رہا، فیس بک بند ہو گیا ہے، اس کی سپیڈ کم ہے، اور جب یہ چیزیں آپ کسی وزیر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے، اور لوگوں کے پاس انفارمیشن ہونے کے باوجود انفارمیشن وہ دینا نہیں چاہتے۔ حکومت کر رہی ہے، ٹویٹر کے اوپر پابندی لگی، پہلے حکومت کہتی رہی کہ نہیں لگائی، بعد میں خود ہی مانا کہ لگائی ہے، اور وجوہات کیا ہیں، اور اب کریک ڈاؤن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جاری ہے۔ اس کا اثر یہ نکلے گا کہ معیشت کے اوپر جو کمپنیز یہاں پہ فری لانسرز ہیں وہ کام نہیں کر سکیں گے، اور جو کمپنیز پاکستان سے باہر کی دنیا سے کنیکٹڈ ہیں، اور جو بزنسز باہر کی دنیا سے انٹرنیٹ کے اوپر چلتے ہیں، وہ سارے متاثر ہوں گے، اور لوگ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ یہ کمپنیز کو باہر اب شفٹ کر دیا جائے۔ ورجی، آج کی ہماری نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے